दाजी की बात सुनते ही हानिया ने के आंसू रवानी में दर आई थी। उसने एक निगाह सुर्ख अंगारा निगाहें लिए खड़े सलार पर डाली और फिर तेजी से दाजी की जानिब बढ़ते उनके कदमों में बैठी। ऐसा नहीं करें दाजी, मुझ पर यकीन करें। दाजी, मैं नहीं हूँ बदकिरदार। मेरी कोख में पल रहा बच्चा नाजायज नहीं है। प्लीज सलार कुछ बोले, चुप क्यों हैं? बताएं दाजी को। आपने खुद मुझसे ताल्लुक बनाया और निकाह भी किया। प्लीज सलार। हानिया दाजी के कदमों में बैठी फरियाद कर रही थी। लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फुरकान साहब और उनकी अहलिया नाज बेगम, सकीना अम्मा खामोशी से उन्हें यूं बिलिकता हुआ देख रहे थे, जबकि ईशा की निगाहों का मरकज सलार था। सलार ने खुद पर नजरों की तपश महसूस की करते ईशा की जानिब देखा और अगले ही पल वो जब से अपने हाथों की मुठ्ठियां बेच गया। वाकिफ था कि अब जो करने जा रहा है वो उस नाजुक लड़की को कुछ तरह तोड़ देगा और उसका फिर से जुट पाना मुश्किल हो जाएगा। बकवास बंद करो अपनी। कौन सा निकाह? मैंने कोई निकाह नहीं किया। सलार यकदम धाड़ा। हानिया ने यकीनी से उसकी जानिब देखा। सलार की बात सुनते वो किंग सी हो गई थी। ये इंसान कैसे मुकर सकता था? वो उससे मोहब्बत का दावेदार था। वो कैसे उसे बड़ी महफिल में रुसवा कर सकता था? हानिया के वजूद में एक तेज इश्ताल की लहर दौड़ उठी और उसे उस लम्हे उस शख्स के साथ की जरूरत थी, लेकिन वो तो अपने फाल से ही मुकर गया। हानिया शदीद तैश में मुब्तला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। 3 रातें मुसलसल आपने सुहाग रात मनाई और बिना कोई लिहाज किए अपनी जरूरत की पूरी की। सुबह हो जाती और फिर आप दूर हटते। हानिया सलार की जानिब देखते तकरीबन चीखी थी। उसके बेबाक लफ्जों पर सलार की रंगत में तेजी से सुर्खी घुली। जबड़े सख्ती से पीछे और वो सुर्ख निगाहों से हानिया की जानिब देखने लगा। हाथ माथे और गर्दन की रगों को फूला कर वाजिया हुई। दाजी, आप सकीना आपा से पूछ लें, वो गवाह हैं सलार शाह की कमरे में मुझे भेजने की। मेरे बाबा एक गरीब इंसान हैं। दाजी, मैं कैसे सामना करूंगी उनका, और ये बच्चा किसके नाम दूं मैं उसको? हानिया दाजी की जानिब पलटते हुए रोते हुए बोली। सकीना आपा अपना सर झुकागी। वो चाहकर भी पाक दामन लड़की के किरदार की गवाही नहीं दे सकती थी। वो लाख हानिया के हमदर्द सही, लेकिन अपनी नौकरी नहीं गवा सकती थी। दाजी का चेहरा गैज़ो गजब की शिद्दत से सुर्ख हुआ। लड़की, अपना मुंह बंद रखो और निकलो हवेली से। हमें इस हवेली में ना तुम कबूल हो न तुम्हारे माँ बाप। फुरकान, निकालो इसे यहाँ से। दाजी करख्त आवाज में गोया हुए। हानिया ने जोरों से नफी में सर हिलाया। वो यहाँ से आहर कहाँ जाएगी? कोई और ठिकाना भी तो ना था उसका। उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे? कोई और छत भी तो ना था। हानिया ने बेबसी से सलार की जानिब देखा। जब उसकी निगाह सलार के पीछे खड़े अपने माँ बाप पर पड़ी, जो शिकस्त खुर्दा वजूद लिए उसकी जानिब बेयकीन निगाहों से देख रहे थे। हानिया को लगा कि वो मर जाएगी। बाकी सबकी बेयकीन निगाहें वो बर्दाश्त भी कर लेते, अपने माँ बाप की निगाहों में बेयकीनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हानिया सबसे लापरवाह होते अपनी माँ बाप की जानिब बढ़ी। अब्बा, अम्मा। हानिया ने तड़पती आवाज में उन्हें पुकारा, जो उसे आगे बढ़ने से रोक गए थे। दाजी, हमारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। हम इससे जुड़ा हर रिश्ता तोड़ते हैं। आसिम साहब सख्तदिली का मुजाहरा करते बेटी को मजीद तोड़ गए। हानिया ने बेयकीनी से उनकी जानिब देखा। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? हानिया ने बेयकीनी से पूछा। चली जाओ यहाँ से, तुम मत भूलो अब्बा मुझे। जब तुम हमारी इज्जत नहीं संभाल पाई, जाओ खुदा के वास्ते उस शख्स के पास लौट जाओ जिसका खून तुम्हारी कोख में पल रहा है। हमारे पास एक यही छत है, हमें बेघर मत करो। जाओ इस शख्स के पास जिसके साथ रहते तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया। आसिम साहब की आवाज़ गलूगीर थी। वो हाथ जोड़े गोया हानिया से फरियाद कर रहे थे और हानिया ने एक तवील सिसकी भरते हुए उनकी जानिब देखा और अपने आंसू साफ कर दे उसकी गहरी सांस भरा और चंद ही कदमों की दूरी पर खड़े सलार की जानिब आते उसकी रूबरू आन खड़ी हुई। सलार ने सुर्ख और बेतासुर निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखें रोने के सबब सुर्ख मतवारम थी। चेहरा जर्दी से माइल था, बाल बिखरे से बिखरा सा लिबास और वो काबिले रहम हालत में थी। सलार के दिल को जैसे किसी ने पैरों तले कुचला था। उसका रोम रोम तड़प उठा था। हानिया को इस हाल में देखते आपकी मोहब्बत मुझे ले डूबी सलार। आपके होते हुए भी आपके बच्चे को नाजायज कहा गया। मेरे पाक दामन पर कीचड़ उछाली गई। मेरे माँ बाप ने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं आज दही दामन हो गई और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं।
جھوٹی محبت تھی آپ کی، جھوٹا تھا سب کچھ۔ میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ نہ اب آپ، میں کسی کو نظر آؤں گی اور بد کردار عورت اپنے ناجائز بچے کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں۔ آپ سب پاک باز لوگ ہیں، یہاں مجھ جیسی لڑکی کا ٹھہرنا جائز نہیں۔ سالار کی سیاہ نگاہوں میں اپنی بھوری نگاہیں ڈالتے وہ آنسوؤں کا گولا نگلتے گویا ہوئی۔ سالار کہ دل نے چیخ چیخ کر صدا دی کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر اسے اس ظالم دنیا سے کہیں دور لے جائے، اپنی پناہوں میں قید کر لے، لیکن حالات سے مجبور وہ اپنے چہرے کو بے تاثر رکھے اس کی جانب بنا پلک جھپکائے دیکھنے لگا، جو اب نظریں پھیرے حویلی سے باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، اور اس کا ہر اٹھتا قدم سالار کو اپنے دل پر پڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ اس کے الفاظ کسی تیز دھار آری کی مانند اس کے وجود کو کئی سو ٹکڑوں میں توڑ گئے تھے۔ ہانیہ بنا پلٹے خود کو رب کے سہارے چھوڑے اس عالیشان حویلی سے نکلتی چلے گی، اور اس آس میں کہ اس کا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سالار نے اس کے جاتے ہی اپنا موبائل نکالتے کسی کو میسج بھیجا اور بنا کسی کو ایک لفظ کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عاصم صاحب اور اسما بیگم ہارے ہوئے جواری کی مانند داجی کو ایک نظر دیکھتے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئے۔ بچہ ہی کیا تھا ان کے پاس، ان کی بیٹی نے انہیں کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ فرقان صاحب اور ناز بیگم داجی کے ہمراہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عائشہ فتح مندی سے مسکرا دی۔ ہنس کم جہاں پاک، اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب سمت بڑھ گئی تھی۔ ہانیہ اپنے وجود کو دوپٹے سے ڈھکے حویلی کے قریب موجود سڑک سے گزر رہی تھی، آنسو جو وہ پونچھ چکی تھی، اور پھر زاروں کی طرح بہنے لگے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے آر پار ہوتے اس پر کپ کپی طاری کر چکی تھی۔ حویلی والوں کے الفاظ اس ستم گری کی ستم گری یاد کرتے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سسکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ ہانیہ نے ایک قدم پیچھے ہوتے خوفزدہ اور ناسمجھ نگاہوں سے گاڑی کی جانب دیکھا، جہاں سے نکلتا شخص اسے جکڑے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے پل میں ہوش و خرچ سے بیگانہ کر گیا۔ پلک جھپکتے وہ ہانیہ کو بے ہوش کرتے اسے گاڑی میں نرمی سے ڈالتے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ وہ ایک پل ہی لگا تھا اسے اس قدر جلدی سے گاڑی میں ڈالتے ہوئے۔ یہ سب اس قدر جلدی ہوا تھا کہ ہانیہ کو اپنی مدد کے لیے چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا چھایا ہوا تھا، اور وہ راکنگ چیئر پر جھولتا سگریٹ پیتے اپنا سینہ جلا رہا تھا۔ سرخ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں چاروں سو پھیلا ہوا تھا، اور اس کی تمام سوچیں ایک ہی وجود کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، اور اپنے ہی بچے کے لیے آج اس نے ناجائز لفظ کے سنا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کے سامنے بد کردار کہا گیا تھا، اور وہ بے بس تھا، انتہائی بے بس۔ اپنے ہی لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر دینے کے لیے در پہ تھے۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، مر جاتا، لیکن یوں اپنی بیوی کو رسوا نہ ہونے دیتا، اپنی محبت کو نفرت سے مجبور نہ کرتا، لیکن اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ ہانیہ کی عزت کو نیلام ہونے سے بچانے کی خاطر آج اسے ان لفظوں کا استعمال کرنا پڑا تھا جو ہانیہ کے ساتھ اس کی روح کو بھی جھنجھوڑ گئے تھے۔ سالار نے آنکھیں میجے گزرے کچھ دن یاد کیے جب اس کا نکاح نامہ حویلی میں آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کے سبب وہ نکاح نامہ عائشہ کے ہاتھ لگا تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ہانیہ کو سالار کے کمرے سے صبح کے وقت داغدار گردن لیے نکلتا دیکھ اس کے دل میں شک آن بیٹھا تھا، جس پر یقین کی مہر نکاح نامے نے لگائی تھی۔ عائشہ سالار کی خاطر پاگل سی ہو اٹھی تھی۔ ہانیہ کو سالار کی زندگی سے نکالنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو ارادہ رکھتی تھی، اور اس نے حد پار بھی کی تھی۔ ہانیہ حویلی میں سکینہ اماں کے ساتھ والے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ عائشہ نے اس کے واش روم میں کیمرہ نصب کرتے اپنے پاس اس کی کچھ نامناسب تصویریں محفوظ کی تھیں، جن کے مطابق کانوں کان ہانیہ کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ اس کی تصاویر اور نکاح نامہ لیے شہر سالار کے بنگلے پر پہنچی تھی، جہاں اس نے سالار سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور پھر سالار کے بری طرح ریجیکٹ کرنے پر اس نے سالار کو دھمکی دی تھی اگر اس نے ہانیہ کو طلاق نہ دی تو وہ ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گی۔ یہ سننے کے بعد سالار بے بس سا ہو گیا تھا۔
ہانیہ کی چند تصاویر عائشہ نے سالار کو ثبوت کے طور پر دکھائی تھی، جس کے بعد وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ہانیہ کی عزت کو یوں نیلام نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں ڈوبے وہ کام پر دھیان نہیں دے سکا تھا اور واپس حویلی لوٹ آیا، جہاں ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ کو تاجی کے سامنے وضاحت دیتا دیکھ وہ کچھ کہتا کہ اس کی نگاہ عائشہ کی جانب اٹھی تھی۔ اس کی نگاہوں کا پیغام دیکھتے وہ بے بس ہوا تھا، اور اس وقت اگر وہ اپنے نکاح سے نہ مکرتا تو عائشہ ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے دریغ نہ کرتی۔ وہ بے بس اور مجبور تھا۔ ہانیہ کے حویلی سے نکلتے ہی وہ اپنے خاص ملازم کو ہانیہ کو اپنے شہر والے بنگلے پر منتقل کرنے کا حکم دے چکا تھا، اور اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی تھی۔ ہانیہ کو بے ہوش کرتے انتہائی حفاظت کے ساتھ اس کے شہر والے بنگلے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور اب سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار اپنی سوچوں میں گم۔ تم؟ عائشہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹ تھی، موبائل پر مصروف تھی کہ سالار کو یوں بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ حیرت زدہ سی بولی تھی۔ سالار ڈگمگاتے قدم لیے اس کی جانب بڑھا۔ عائشہ سالار کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کے ڈگمگاتے قدم اور سرخ نگاہیں عائشہ پر یہ آشکار کر رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے حواس میں نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عائشہ، سالار بھاری لہجے میں اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار نے آگے بڑھتے اس کے عارض پر آئی لیٹ کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے آنکھوں میں خمار بھرے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ عائشہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ اٹھی، اور اسے اس پل کا تو انتظار تھا جب سالار خود اس کے نزدیک آئے۔ سالار تم ہوش میں نہیں ہو، کہنے کو تو اس کا دل بلیوں کی مانند اچھل رہا تھا، لیکن وہ خود بے قابو پائے بولی تھی۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں۔ میں ہوش میں آیا تو جانا گھاٹے کا سودا کر رہا تھا، تمہیں ریجیکٹ کر دے۔ اس ہانیہ سے تو محبت کا دعوے دار تھا، اب وہ نہیں ہے تو معلوم ہوا اس سے محبت نہیں تھی، بس عادت تھی، یا اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب راغب کر ہی رہی تھی، اور اس کا اور میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ تم بنی ہو میرے لیے عائشہ، نرم لہجے میں کہتے وہ عائشہ کے مزید نزدیک ہوا۔ عائشہ کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ سانسیں روکے سالار کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑے اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ کیا تم آج مجھے خود کو سونپ دو گی؟ مجھے ضرورت ہے تمہاری، سالار اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں تمہاری ہی تو ہوں، سالار شرمیلے لہجے میں کہتے وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ اس کے مابین کوئی جائز رشتہ نہیں۔ سالار اس کی یہ نزدیکی اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سالار کی وجاہت کے آگے گھٹنے ٹیکتے وہ گویا ضد لگا گئی تھی سالار کو حاصل کرنے کی۔ سالار کے لبوں کو کونے مسکراہٹ میں ڈلے۔ اب میں تمہارا ہوں، اب میں بھی تمہارا ہوں، اور تم میری۔ تم تو ہانیہ کی تصویریں ڈیلیٹ کر دو، میں نہیں چاہتا کہ اب وہ ہم دونوں کے درمیان رہے۔ کچھ دن وہ مجھے حاصل رہی، اب میں نہیں چاہتا کہ اسے میں کسی طرح سے یاد کرتے ہی اپنے آنے والی زندگی خراب کروں۔ وہ اس کی جانب میرے دل میں نہیں بستی اب وہ، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی طرح ہماری زندگی میں رہے عائشہ۔ سالار کے کہنے پر عائشہ نے اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں ہانیہ کے ساتھ میرے رشتے نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے، اور بس ہم دونوں ہیں حویلی میں، ہماری منگنی کی بات چل رہی ہے، اور ہم ایک رشتے میں بننے جا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ماضی کی کسی یاد کو یاد رکھیں۔ سالار کا لہجہ انتہائی نرم اور محبت سے لبریز تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سالار، میں ماضی کی کوئی یاد نہیں رکھنا چاہتی، اس فون میں ہیں بس اس کی تصویریں، اور میں کرتی ہوں ڈیلیٹ۔ عائشہ تو گویا سالار کی ذرا سی کرم نوازی پر پاگل ہو اٹھی تھی، اور اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر سالار کی نگاہوں سے غور سے دیکھتی تو اس کے یکدم نرم ہو جانے کے پیچھے چھپی وجہ کو محسوس کرتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ سالار کے سامنے ہانیہ کی تمام تصاویریں ڈیلیٹ کر گئی تھی۔ سالار نے ہانیہ کی تصویریں دیکھتے ہی اپنے جبڑے سختی سے پیچھے کر دی ڈیلیٹ، اور اب ہانیہ ہمارے درمیان نہیں آئے گی، عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سالار نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا، اور اس سے ایک قدم دور ہوتے زوردار تماچے اس کے عارض پر رسید کیا۔ عائشہ کا پورا وجود لڑکھڑایا، گال سنسنا اٹھا، اور اس نے پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اب اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں
تھام گیا تھا۔ شکریہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ اور ہانیہ نہیں، اب تم ہانیہ اور میرے درمیان نہیں آؤ گی، سالار دانت پیستے ہوئے کہتے اس کی کلائی جکڑے تیز قدموں سے آگے بڑھا جبکہ عائشہ کے حواس معطل ہو اٹھے تھے۔ سالار اسے لیے حویلی کے لاؤنج میں آیا جہاں وہ داجی اور حویلی کے باقی مکینوں کو بلا چکا تھا۔ فوزیہ بیگم کی طبیعت میں سدھار آ چکا تھا اور اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جبکہ وہ عاصم صاحب اور اسما بیگم کو بھی سکینہ اماں کے ذریعے پیغام بلا چکا تھا۔ سالار نے عائشہ کو تقریباً دھکا دیا تھا۔ سالار، کیا حرکت ہے یہ؟ فرقان صاحب بیٹی کو سنبھالتے سالار پر گرجے تھے۔ حرکت؟ معذرت چچا، پر آپ کی بیٹی اسی قابل ہے اور اسی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے میری بیوی کو بد کردار کہا گیا، میرے بچے کو ناجائز کہا گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا، خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگی، اسے اپنے شوہر کی چھت چھوڑتے اس حویلی سے دور جانا پڑا، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ سالار گرجا۔ سب حیرت زدہ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم سالار؟ کیا وہ لڑکی تمہاری بیوی تھی؟ داجی کی سمجھ سے سب باہر ہوا تھا۔ جی داجی، ہانیہ میری بیوی تھی اور رہے گی۔ اس کی کوکھ میں پلتا بچہ ناجائز نہیں تھا، اس بچے کا باپ میں ہوں۔ ہانیہ سالار شاہ کی محبت ہے۔ موم کی طبیعت خراب کی وجہ سے میں اپنے اور ہانیہ کے نکاح کو سب سے چھپا گیا تھا کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ موم کو کوئی شاکنگ خبر نہیں دے سکتے، ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ میں ان کے ٹھیک ہونے پر یہ خبر آپ سب پر آشکار کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے سب بیکار کر دیا اور اس نے ہانیہ کی نامناسب تصویریں اور ویڈیوز اپنے پاس محفوظ کی اور مجھے بلیک میل کیا کہ میں اسے طلاق دوں۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس دن آپ سب کے سامنے نکاح سے مکر جاؤں ورنہ یہ اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گی۔ اور آج یہ بنا نکاح کے مجھ سے تعلق بنانے چلی تھی۔ سالار انکشاف کر رہا تھا اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ عاصم صاحب اور اسما بیگم شدت سے رو رہے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پشیمان تھے، انہوں نے ایک معصوم پر بھروسہ نہ کرتے اسے گہری گہری اذیت پہنچائی تھی۔ یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ ہم نے انصاف کے قائل تھے اور ہم نہ ہی انصاف کر بیٹھے۔ اس میں غلطی ہم سب کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ہے سالار، تمہیں اس لڑکی سے محبت تھی، ہمیں کہتے ہم تمہارا نکاح کرتے۔ سالار، اس طرح چوری چھپے نکاح کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ داجی سر پکڑے گویا ہوئے۔ مجھ سے غلطی ہوئی داجی لینے جا رہا ہوں میں اب اپنی بیوی کو معافی مانگوں گا، دعا کریں وہ معاف کر دے۔ سالار کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ہانیہ کے رد عمل کو سوچتے، جاؤ لے آؤ بچی کو، ہم سب اس سے معافی مانگیں گے۔ اور فرقان، اپنی بیٹی کو تیار کرو، اس کا نکاح اسی ہفتے ہمارے دوست کے بیٹے سے ہوگا۔ داجی سالار کے مخاطب ہوتے ہوئے فرقان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئے جنہوں نے اسبات میں سر ہلاتے بیٹی کی تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں نہیں کروں گی نکاح، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، عائشہ چیختی ہوئی کہتے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ داجی نے سخت نگاہوں سے فرقان صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ بابا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، فکر مت کریں۔ فرقان صاحب اپنی بیگم کو لیے اسبات میں اشارہ کرتے ہوئے عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سالار نے قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھائے جب عاصم صاحب نے اسے روکا۔ صاحب ٹھیک تو ہے نا وہ؟ عاصم صاحب چاہے جتنا سخت لبادہ خود پر اوڑھ لیتے، بیٹی کے لیے فکر مند تھے وہ بھی۔ اسما بیگم بھی بھیگی نگاہوں سے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کے گھر ہے اور محفوظ ہے، سالار انہیں تسلی دیتا تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکلا۔ دشمن جانہ کو دیکھے کئی دن ہو گئے تھے اور اب مزید وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس عالیشان کمرے کے گلاس وال کے پاس کھڑی باہر لان میں موجود پھولوں پر پڑتی دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ رنگت میں شادابی تھی جبکہ آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ اسے جب ہوش آیا خود کو اس عالیشان کے مخملی بیڈ پر لیٹا پایا اور پاس دو خواتین ملازمہ کو جنہوں نے اس کے ڈھیروں سوالوں کا محض ایک ہی جواب دیا کہ سر نے ہمیں کچھ بھی کہنے سے منع کیا ہے، اور ہانیہ کا ان کا جواب سن کر جنجلا سی جاتی تھی۔ اس کے کھانے پینے، سونے، کپڑے، غرض ہر چیز کا خیال بہترین طریقے سے رکھا گیا تھا اور آخر وہ کار تنگ آتے ہی خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے گھر میں ہے، کون اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ بس وہ شکر گزار تھی کہ اس شخص کی جس نے
اسے رہنے کے لیے ایک چھت مہیا کی تھی اور اسے اپنے بچے کے ہمراہ در در کی ہاک چھاننی نہیں پڑی تھی، جبکہ دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ کیا پتہ سالار ہو، لیکن پھر اس شخص کے الفاظ یاد کرتے وہ اپنا سر جھٹک جاتی۔ وہ شخص اس سے کیے نکاح کو ہی بھول چکا تھا، اور اس شخص سے اتنی کرم نوازی کی تو کیا امید رکھنا۔ وہ دروازہ بند ہونے اور کھلنے کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، لیکن یوں ہی نظر گلاس وال پر ٹکائے کھڑی رہی۔ کمرے میں یکدم رقص کرتی مردانہ مہنگے کلون کی خوشبو محسوس کرتے وہ ٹھٹکی۔ اسے تو لگا تھا کہ ملازمہ ہوگی، لیکن کمرے میں مردانہ خوشبو اور اس کے نزدیک سے نزدیک آتے بھاری قدم اسے پلٹنے پر مجبور کر گئے تھے۔ ہانیہ نے پلٹتے اپنے قریب کھڑے سالار کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں بے یقینی سمٹ آئی۔ وہ نگاہوں میں محبت اور پشیمانی لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے عقب میں کھڑی ملازمہ کو دیکھا جو کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہانیہ سالار کو دیکھتے ایک دم ہڑبڑا گئی، اور جیسے ہی وہ سب سمجھ گئی تھی اتنے دنوں سے وہ اس بے مہر کی قید میں تھی اور اس شخص کی کرم نوازی میں جی رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ سالار نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ زندہ ہوں، ہانیہ نے تڑخ لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہارا گھر ہے یہ؟ تم نے اغوا کیا تھا مجھے؟ ہانیہ وجود کی کپکپاہٹ قابو پائے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے سوال گو ہوئی تھی۔ ہمارا گھر ہے، تمہیں کہیں اور کس سے جانے دیتا؟ تمہیں اور اپنے بچے کو در در کیسے بھٹکنے دیتا؟ سالار تمام فاصلے مٹائے اس کی انتہائی نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بھیگے لہجے میں بولا، ویسے ہی جیسے نکاح سے مکر گئے تھے، مجھے بڑی محفل میں رسوا کیا تھا، ہونے دیا تھا۔ ہانیہ اس کے ہاتھ جھٹکے بے رخی سے بولی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ معاف کر دو، مجبور تھا۔ سالار نے معافی مانگی۔ کیسی مجبوری تھی آخر جس نے آپ کو اس قدر مجبور کر دیا تھا، بے بس کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے ہی بچے کے لیے ناجائز اور اپنی بیوی کے پاک دامن پر کیچڑ اچھالتے دیکھنے لگے؟ کیسے معاف کر دوں؟ خطا نہیں تھی، وہ گناہ تھا آپ کا، میرا بچہ جائز تھا۔ سالار، میں بد کردار نہیں تھی، پھر بھی مجھے بد کردار کہا گیا۔ سب نے میرے بچے کو ناجائز کہا، مجھے بد کردار کہا۔ میرے اپنے ماں باپ مجھ پر یقین نہیں کر پائے، اور آپ نے میرے ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو فرق تک نہیں پڑا کہ آپ کے خون کو، آپ کے وجود کے حصے کو ناجائز کہا جا رہا ہے۔ آپ کہتے تھے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ تھی آپ کی محبت؟ آپ نہیں کرتے تھے محبت، جھوٹی محبت تھی آپ کی۔ سالار، مجھے پتہ چل گیا۔ سالار کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے ہانیہ روتے ہوئے بولی، مجبور تھا میں۔ اگر وہ سب نہ کرتا تو تمہاری عزت نیلام ہو جاتی، تمہاری تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی۔ عائشہ کے پاس تمہاری نامناسب تصویریں تھیں، اور اسے ہمارے نکاح کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ اگر وہ سب نہ کرتا تو تمہیں وہ بے پردہ ہو جاتی اور میں جیتے جی مر جاتا تھا۔ کوئی اور راہ نہیں ملی، اور ایسے میں تمہاری عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ سمجھ آیا کہ وہ کیا اور جو کیا وہ بھی غلط کیا، بہت غلط جانتا ہوں۔ سالار ضبط کھوتے چیخ اٹھا تھا۔ ہانیہ کا وجود ساکن ہوا، وہ سانس روکے سالار کی جانب دیکھنے لگی جو اب گھٹنوں کے بعد زمین پر گر چکا تھا۔ خود اپنی آنکھوں میں وہ تصویریں دیکھی تھی میں نے۔ تمہاری عزت میری عزت میں ہے، کیسے میں تمہیں یوں بدنام ہونے دے سکتا تھا؟ اپنے بچے کے لیے وہ لفظ سنتے میں 100 بار مرا ہوں۔ تم جانتی نہیں ہو، وہ اس دنیا میں اب تک آیا ہی نہیں اور میں اس کا مجرم بن گیا ہوں۔ تمہارے کردار پر وہ لفظ سنتے ہی میں 100 بار ٹوٹ کر بکھرا ہوں۔ تم سے دوری سہانے روح تھی، لیکن میں نے برداشت کیا۔ آج سب کے سامنے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ معاف کر دو یار، واپس لوٹ آؤ میری زندگی میں۔ تمہاری تصویریں ختم کر آیا ہوں۔ بہت مشکلوں سے خود میں ہمت جمع کی، اور اگر ٹھکرا دو گی تو مر جاؤں گا۔ سالار نے ہاتھ جوڑے اور بھیگی نگاہیں لیے اس سے معافی مانگی۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ آپ مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ ہانیہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ معاف کر دو، حویلی لوٹ چلو، سب پشیمان ہیں، تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
حویلی کا ہر مکین تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، تم سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ سالار نے ہانیہ کے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھا۔ جانتی ہوں آپ مجبور تھے، کوئی اور راہ نہیں نظر آ رہی تھی، پر میرے لیے اس حادثے کو بھولنا اتنا آسان نہیں۔ وہ خوفناک دن میری یادداشت میں اس قدر پہرے لگا چکا ہے کہ مٹ نہیں سکتا۔ لیکن ہانیہ نے سالار کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سالار کے ہاتھوں کو چہرے پر اس طرح پھیلا، لیکن دل بے چین ہوا تھا اس کی بات جاننے کے لیے۔ لیکن میں بھولنے کی کوشش کروں گی، میں نہیں چاہتی کہ سالار میرا بچہ باپ سے علیحدہ رہے۔ سچ کہو تو میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ محبت کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اپنی ہی محبت سے نفرت کا کھوکھلا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی۔ آپ کے الفاظوں کو یاد کرتے تکلیف میں مبتلا ضرور ہو جاتی ہوں، لیکن نفرت نہیں کر سکی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے۔ بھولنا آسان نہیں، پر بھولنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ عائشہ نے جو کیا وہ اس کا ظرف، میں اسے بھی معاف کرتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہانیہ دھیمی آواز میں گویا سالار کی جھولی میں پوری کائنات ڈال گئی تھی۔ فرتے جذبات میں ڈوبتے سالار نے اسے سینے میں بھینچا اور شکریہ میری جان، شکریہ تمہارا، سالار نے محبت سے کہتے اس کے بالوں پر لب رکھے اور ہانیہ کھلکھلا کر مسکرائی۔ پچھلے کچھ دنوں کی تھکاوٹ اور اداسی پل میں زائل ہوئی تھی۔ سالار حالاتوں کے آگے مجبور ہو گیا تھا اور اس نے جو کیا کہا غلط کہا، وہ اس پر پشیمان تھا۔ اسے معاف کرتے ہانیہ کے بے چین دل کو راحت ملی تھی، کیونکہ اس کے دل میں سالار کی محبت آج بھی زندہ تھی، اور یہ جاننے کے بعد کہ سالار نے وہ سب اس کی عزت بچانے کی خاطر مجبوری میں کیا تھا، اور اس نے سالار کو معاف کرنے میں پل بھی نہیں لگائے تھے۔ اور کبھی کبھار معاف کرنے کے لیے سے ٹوٹے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ